ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। कामयाबी की बुनियाद कोशिश से शुरू होती है। अल्लाह भी उसकी जात से राजी हुआ करता है। हर पहलू को इंसाफ के तराजू में रखकर अपने परचम को बुलंद किया करता है। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से ताल्लुक रखने वाली शीबा। पढ़ाई में अच्छी रही शीबा ने अपने लिए रास्ता खुद तलाशना शुरू कर दिया था। उनकी ज़हानत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने सहाफत शुरू कर दी थी। सहाफत के साथ साथ शीबा की सामाजिक मुद्दों पर भी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। खासकर मुस्लिम औरतों के मुद्दों को सुनना और कुरान व हदीस की रोशनी में उनका हल निकालना उनके लिए आए दिन की बात हो गई थी। असल में शीबा की दिलचस्पी खवातीनों के मसलों में यूं ही नहीं हो गई थी। जब शीबा की उम्र करीब 12-13 साल की रही होगी, उनके वालिदैन के बीच तलाक हो गया था। यही वक्त था जब शीबा के दिलो दिमाग में एक नक्श चस्पा हो गया और औरतों के हक की लड़ाई में एक अहम किरदार बन गई। शादी के बाद दिल्ली आई शीबा अपने शौहर के साथ मिलकर एक मैगजीन चलाती हैं और खवातीनों के मसलों के लिए लिखती बोलती रहती हैं। समाज में औरत का मुकाम कैसा हो, इसके लिए आइए बात करते हैं शीबा असलम फहमी से। नाजरीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल आपके पसंदीदा प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। आज भी हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक खास शख्सियत से। आज हम आपको मिलवाएंगे शीबा असलम फहमी से। आप एक जाना माना नाम है, आप एक इस्लामिक फेमिनिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, आप जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है और बहुत कमाल का काम फिलहाल देश में कर रही हैं, माशरे के लिए कर रही हैं। तो आज हमारे साथ शीबा जी हैं और शीबा मैम, इस्तकबाल आपका, खैर मकदम आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, वैसे तो आपने बहुत सारे काम किए हैं, आप एक जर्नलिस्ट भी रहे और मैंने आपका तारुफ करा ही चुका हूँ, लेकिन एक शब्द इस्लामिक फेमिनिस्ट, जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये शुरू भी आप ही ने किया था, लेकिन ये दोनों शब्द जब एक साथ हम सुनते हैं तो कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि एक तरफ आप इस्लाम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं जी। इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी नदीम साहब, ऐसा था कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था कि अगर आप औरतों के हुकूक़ के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको दीन, मज़हब या धर्म छोड़ करके बात करनी पड़ेगी। यानी कि जो सेकुलर फ्रेमवर्क है, सिर्फ उसी में ये मुमकिन है कि आप औरतों के हुकूक़ के हवाले से बात कर सकते हैं। जबकि सारी दुनिया में इस्लामिक फेमिनिज़म एक बहुत बड़ी फ़ोर्स के तौर पे उभर रहा था। और ये मैं बात कर रही हूँ 21वीं सदी की एकदम शुरुआत की बात कर रही हूँ। उस वक्त जब मैंने अपनी पढ़ाई जब मैं कर रही थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, उस रिसर्च के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि औरतों के हुकूक़ के हवाले से सबसे ज़्यादा रेडिकल जो बातचीत हो रही है इस वक्त दुनिया में, वो इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर हो रही है। और मौलानाओं से और तक़लीद पसंद लोगों से और जो बुनियाद पसंद लोग हैं, उन सब से ये ख़वातीन बात कर रही हैं कि कैसे उनके अपने जो भी लोकल इंटरप्रिटेशंस हैं दीन के, इस्लाम के, उनको वो आगे रख रहे हैं बजाय इसके कि वो कुरान शरीफ को आगे रखें। तो जो रिटन वर्ड है कुरान हमारे पास,
اس کو پیچھے کر کے لوگ پرمپراؤں کو آگے رکھ کر کے بات کر رہے تھے، اور یہ بہت بڑی کمی تھی. تو جب ان خواتین نے یہ طے کیا کہ نہیں، ہمارے پاس رائٹنگ میں سارے حقوق ہیں اور ہم انہی کے حوالے سے اپنے مہم کو آگے بڑھائیں گے، اس کا نام ہوا اسلامک فیمنزم. تو ہندوستان میں یہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا. اتفاق ہے کہ مجھے میری پڑھائی کے دوران میرے ہاتھ یہ تھیوری لگی، اور تب مجھے سمجھ میں آیا یہ تو خزانہ ہے اور اس میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اتنے امکان ہیں اس میں. تو پھر میں نے اس پر ریسرچ شروع کی. میری ایم فل بھی اسی پر ہے، میری پی ایچ ڈی بھی اسی پر ہے. تو بس یہاں سے میرا وہ سلسلہ شروع ہوا. جرنلزم تو میں پہلے سے کر رہی تھی، تو جرنلزم اور ریسرچ کا میل جب ہوا تو اس میں مجھے بہت بڑی تقویت حاصل ہوئی اسلامک فیمنزم کو آگے رکھ کر کے بات کرنے میں ہندوستان میں. تو مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑا بھرم تھا اس دنیا میں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو پردے کے پیچھے چھپانے کی بات کرتا ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو پبلک رول میں لانے کی بات نہیں کرتا ہے، یا وہ ان کو صرف گھر کی چار دیواری میں قید رکھنے کی بات کرتا ہے. اور یہ امیج کس نے بنائی تھی؟ یہ امیج مڈل ایسٹ کی جو ٹرائبل سوسائٹیز تھیں، ان کی جو اپنی پریکٹسز تھیں، ان کی وجہ سے یہ امیجز بنی تھی. ان ٹرائبل پریکٹسز کو اسلام کے حوالے کر دیا گیا اور یہ کہا گیا یہی اسلام ہے، جبکہ وہ اسلام نہیں تھا. بلکہ اسلام تو ایک پہلا فیمنسٹ مذہب تھا جس نے عورتوں کو اپنے جیون ساتھی چننے کا ادھیکار دیا تھا، اپنے والد کی جائیداد میں حق دیا تھا، خود اپنے لیے روز معاش کا اگر کوشش کرنا چاہیں تو اس کا بھی حق دیا تھا، اور تمام دوسرے حقوق دیے تھے. تو ہم لوگ جب ہم پڑھتے تھے کہ اتنے حقوق ہیں، اور جب ہم دیکھتے تھے کہ عورتیں اتنی زیادہ کمزور ہیں، تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جاتی نہیں تھی. تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اس ٹرائبل کلچر کو سمجھنے کے بعد جب اسلام کو پڑھا گیا تبھی سمجھ میں آیا کہ مرد واد یا پتر شاہی اسلام کے معیار تک خود کو اوپر نہیں اٹھا سکی، تو وہ اسلام کو اپنے لیول تک نیچے گرا لائی اور اس کو اسلام کہنے لگی. لیکن اس میں اسلام کی بھی بقا تھی اور عورتوں کی بھی بقا تھی اور سوسائٹی کی بھی بقا تھی کہ جو قرآن میں حقوق دیے گئے ہیں خواتین کو، ان کو مسلم معاشرے میں، مسلمان فیملیز میں اتارا جائے اور ایک صحت مند سماج بنایا جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، پڑھی لکھی عورتوں کو بھی اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی، تو آپ کو معلومات کہاں سے ہوئی؟ کیسے اس پہلو پر دلچسپی آپ کی بڑھی؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور میرے لیے تو یہ بے حد اہم اس لیے ہے کہ ایک حادثہ ہمارے ہی گھر میں ہوا. میرے والدین کا طلاق ہوا اور ٹرپل طلاق ہوا، اور میرے والدین دونوں بہت پڑھے لکھے انڈیویجولز تھے. دنیا داری کی کم سمجھ نہیں تھی انہیں، لیکن انہیں جو ٹرپل طلاق کے حوالے سے جو فقہ ہے اس کے بارے میں جو کچھ قرآن شریف میں موجود ہے اس کے بارے میں ان کی نالج اتنی نہیں تھی. وہ اسلامک ایکسپرٹ نہیں تھے، کہنے کا مطلب یہ ہے. اور جس کی وجہ سے وہ غصے میں جو ہوا تھا اس کو کبھی بھی وہ مٹا نہیں سکے اور ہمارا گھر ٹوٹ گیا. اور جس وقت شعور سنبھال رہے تھے اس وقت بھی یہ ٹرپل طلاق کو لے کر کے یا مسلمان عورتوں کے سوال کو لے کر کے ایک بحث کھڑی ہو رہی تھی ہندوستان میں شاہبانوں کے حوالے سے. تب ہم بہت چھوٹے تھے حالانکہ، لیکن یہ تو تھا کہ کچھ مسئلہ ہے مسلمان عورتوں کا. تو جیسے جیسے جب پڑھنے لکھنے لگے اور آگے بڑھے تو سمجھ میں آیا، جرنلزم میں آئے تو باقاعدہ اس پر کام کرنے لگے کہ عورتوں کے حقوق کے جو سوالات ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ ہر سماج میں، صرف مسلم سماج میں نہیں، ہر سماج میں کس طرح سے عورتوں کے حقوق کے معاملے جو ہیں وہ سوال بنے ہوئے ہیں. لیکن جب میں ریسرچ میں آئی تب مجھے باضابطہ مسلمان خواتین کے حوالے سے بات کرنے کا، سوچنے کا، پڑھنے کا موقع ملا. اور پھر اس میں ہمارے اپنے گھر کا بھی ایک ایکسپیرینس شامل ہو گیا، اور مجھے بڑا اس بات کا خیال تھا کہ ایسا کیا تھا کہ ایک یہ ہمارا گھر جو ٹوٹا وہ دوبارہ بن نہیں سکا. تو اس کو حوالے سے لگاتار وہ ایک سب کانشیس میں وہ سوال رہتا تھا، اور اس سوال نے بھی مجھے اس میں گہرا اترنے میں بہت مدد کی. اور مجھے لگا کہ اگر آئندہ کچھ خاندان اس طرح سے بٹنے سے بچ جائیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسی وجہ سے شاید میرا خاص رجحان مسلم خواتین کے حقوق، خاص کر 3 طلاق کے اوپر بہت زیادہ مرکزیت اس میں آ گئی، اور میں لگاتار اس پر کام کرنے لگی، پڑھنے لگی اور لکھنے بھی لگی. شیبہ جی، آپ کا ایک ذاتی مسئلہ تھا کہ گھر میں کچھ پرابلم ہوئی ان چیزوں کو لے کر، آپ نے پھر پڑھائی کی، آپ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جانا،
وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آج آپ عورتوں کی بھلائی کے لیے ان کو اوپر لانے کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے، کیونکہ ہندوستان کے پاس ایک بہت شاندار آئین ہے جس میں جو بھی لوگ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ہسٹوریکل ریزنز ہوں، چاہے وہ کلچرل ریزنز ہوں، جس وجہ سے بھی پچھڑ گئے ہیں سماج میں، ان سب کو آگے لانے کے لیے ایک گنجائش ہے، اور وہ گنجائش پنڈت نہرو اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور بعد کی جو ہماری قیادت ہے اس نے لگاتار اس پر کوشش کی ہے۔ لیکن ایک معاملہ تھا کہ مسلمان خواتین کا جب سوال آتا تھا تو لوگ کچھ ڈر جاتے تھے، پیچھے قدم کھینچ لیتے تھے اور اس پر بات کرنے سے گریز کرتے تھے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے یہ ہو گیا، حال یہ ہو گیا تھا کہ دوسرے دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہاں عورتوں نے اسلامک قانونوں کے تحت بھی بہتر قانون حاصل کر لیے تھے، لیکن ہم کیونکہ ڈیموکریسی تھے تو اس میں ہمارے لیے یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ذرا گریز کر رہے تھے۔ اس لیے کمیونٹی کے اندر سے یہ آواز آنی بہت ضروری تھی کہ کمیونٹی بھی بدلاؤ چاہتی ہے، کمیونٹی کا کم سے کم 50% جو معاشرہ ہے جس کو ہم خواتین کہتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کے حال پر بھی بات ہو، اگر ان کے ساتھ کہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کو کمیونٹی کے بڑے سوال سے چھپایا نہ جائے بلکہ اس پر بات ہو۔ اور یہ جو ہمت تھی یہ ہمارے آئین نے اور ہمارے جو ایک روبسٹ پولیٹیکل کلچر ہے بھارت کا، اس نے ہمیں یہ موقع دیا۔ جب سب لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہ اسلامک فیمنزم پر بھی بات ہو رہی ہے، سیکولر فیمنزم پر بھی بات ہو رہی ہے، دلت فیمنزم پر بھی بات ہو رہی ہے، ٹرائبل وومنس کے رائٹس پر بھی بات ہو رہی ہے، اور جو ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بہت سارے جو آوازیں ہیں ان میں ہماری بھی ایک آواز ہو، اس کے لیے بہت اچھا ماحول ہندوستان میں ہمیں ملا ہے۔ کیا آپ کے اس مقصد میں مسلمان خواتین کے علاوہ غیر مسلمان جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں؟ جی، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ابھی تک جو سیکولر فیمنزم تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ساری خواتین ساتھ تھیں، لیکن جب مسلم سماج کے گھر کے اندر کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ چپ ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن جب مسلمان عورتوں نے اسلامک فیمنزم کا سہارا لے کر کے اپنے گھر کے مسئلوں کو باہر لا کے بات کی تو اس میں ہمارے ساتھ ٹی وی کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اس میں ہمارے ساتھ باقی کے ایکٹیوسٹ بھی شامل ہو گئے، اور باقی کی جو فیمنسٹ تھیں وہ بھی شامل ہو گئیں، اور ان کو بھی ہمت ملی کہ وہ اس پر بات کر سکیں کہ گھر کے اندر جو طلاق کا جو مسئلہ ہے، جو ایک بار میں کہہ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے رشتہ، اس کو کسی بھی طرح سے ختم کیا جائے اور اس میں ایک ریشنلٹی انٹروڈیوس ہو جائے کہ یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ چاہے وہ برسوں کا ساتھ ہو، چاہے وہ اولادوں کا سوال ہو، لیکن سارا معاملہ اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو پورے سماج نے بھارت کے ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ سامنے آئے ہیں کہ یہ ایک ناانصافی ہے، اور سماجوں میں بھی ناانصافیاں ہیں، اس پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر جو ناانصافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت رہا ہمارا یہ سفر۔ شیبا جی، یہ آپ کی کریئر کا ایک پہلو ہوا، اور بھی کافی سارے اچیومنٹس ہیں، ان پر بھی آپ کی بات کریں گے، لیکن اس مسئلے کو یہاں ختم کریں گے آخری سوال کے ساتھ کہ آپ نے جب یہ مہم شروع کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کافی لوگوں نے اعتراض بھی اٹھایا ہوگا، کچھ مشکلات بھی آئی ہوں گی۔ آپ بات کرتے ہیں اسلام کی، آپ بات کرتے ہیں قرآن کی، اور پھر حقوق کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں وہ کون سی باتیں ہیں یا قرآن میں وہ کون سے حوالے دیے گئے ہیں جہاں عورتوں کے حق کی بات ہوتی ہے؟ ندیم صاحب، بہت گہرا سوال ہے یہ، اور بہت دلچسپ سفر رہا یہ۔ جب ہم اس طرح کی بات کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے اور رسول اللہ کی سنت کے حوالے سے، تو جو ہمارے مخالفت کر رہے تھے وہ اس پر تو کچھ نہیں کر پاتے تھے، لیکن وہ دوسری طرح سے حملے کرتے تھے، وہ دوسری طرح سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کئی بار لکھ کے کرتے تھے، کئی بار وہ اس طرح کی ذاتیات پر اتر آتے تھے کہ ارے یہ تو ان کی مدرسے سے ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے، یہ کیسے بول سکتی ہیں، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ریگولر ایجوکیشن ہے، دینی تعلیمات ان کو نہیں ملی ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا میں اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور جب یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے اور ہم ہائر اسٹڈیز میں اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بہت عمدہ لٹریچر، سارے ورلڈ کا لٹریچر ہمیں حاصل ہے، اور خاص کر اب جب کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو آن لائن لائبریریز ہمیں حاصل ہیں، تو ہمیں کسی بھی طرح کی کمی نہیں تھی اس ریسرچ مٹیریل کو حاصل کرنے میں۔ تو حملے ہوتے تھے، حملے باقاعدہ ہوئے، لیکن وہ حملے ٹک نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ اسلام کا سہارا لے کے دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں۔
جہاں تک اسلام کا سوال ہے، میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ اپنے جیون ساتھی کو چننے کا حق، بالغ ہونے پر شادی کا جو پروویژن ہے وہ اپنے والد کی جائیداد میں حصہ داری کا حق، جس سے ایک طرح کا امپاورمنٹ ہوتا ہے ہر انسان کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا امپاورمنٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کبھی بھی زندگی میں جو بھی اگر طلاق شادی ہو گئی ہے اور وہ تعلق اچھا نہیں ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ کر کے ایک سویلائز طریقے سے نیا تعلق پیدا کرنے کا، شروع کرنے کا حق، یہ سارے وہ حق ہیں جو ماڈرن کانسٹیٹیوشنز آج کی عورت کو دیتے ہیں، جو 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں دے دیے تھے. صرف ان کو ریکھانکت کرنے کی، انڈر لائن کرنے کی ضرورت تھی. اور اس کی مخالفت، کیونکہ یہ لکھت پڑھت میں قرآن میں ہے، اس کی مخالفت دیر تک ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور بہرحال سب کو یہ بات ماننی پڑی. آج مسلمان عورتیں اسلام کا سہارا لے کر کے اپنے سماج کے اندر کی پتر شاہی کی جو سوچ ہے اس سے لڑ رہی ہیں اور وہ جنگیں جیت رہی ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ کی باقی اچیومنٹس کی بات کریں، آپ ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ایک جینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، آپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، لیکن آپ اتر پردیش کے ایک شہر سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو آپ نے ٹاپک بہت الگ چنا، بڑی مشکلات آپ کے سامنے آئی ہوں گی. ہم اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ فیملی کا کتنا سپورٹ رہا، لیکن یہاں پر آپ سے سوال کرتے میں تھوڑا سا خود کو ہی لگ رہا ہے کہ میں کیا سوال کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین کا طلاق ہو گیا تھا. تو کس طرح سے آپ کو زندگی میں موٹیویشن ملا؟ شادی کے بعد آپ کے شوہر تھے آپ کے ساتھ، کیا وہ چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ مجھے زندگی میں کچھ الگ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے؟ ایک میرے ساتھ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ میرے والدین بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور میرے والد جو منسٹری آف ڈیفنس میں آفیسر تھے، تو انہوں نے ہمیشہ یہ ہمیں بڑھاوا دیا کہ ہم کچھ کریں، پڑھائی میں اچھے بھائی بہن سب لوگ. تو گھر میں ماحول ہمیشہ سے بہت سازگار تھا، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم کچھ ڈھنگ کا نہ کریں. تو ایک تو گھر کا سازگار ماحول ملا، اس کے علاوہ ایک جو گھر میں حادثہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ذہن کا بٹن ٹریگر ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ اس وقت میں ارلی ٹینس میں تھی، اور ہمارے سامنے ہی ہندوستان کھل رہا تھا نئے سوچ کے لیے، نئے طرح کی اکانومی آ رہی تھی، نئی طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، بہت کچھ نیا ہو رہا تھا. اور ٹی وی کے آنے کے بعد سے ہم بچپن سے لگاتار دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی پر مہیلا سشکتیکرن، وومن امپاورمنٹ، اس پر لگاتار بڑی باتیں ہو رہی تھیں. تو فضا میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، یہ خیالات فضا میں گونج رہے تھے، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ نیا دور ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں کرنی ہوں گی ہر سماج کو. تو ہندوستان کے حوالے سے تو ماحول بہت اچھا تھا، گھر میں بھی اچھا ماحول مل گیا تھا مجھے. لیکن جرنلزم میں آنا تھوڑا سا میرے لیے بھی یہ تھوڑا ریڈیکل تھا، کیونکہ جرنلزم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اور خود ہمارے شہر میں جرنلزم کی کوئی پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں ہو رہا تھا. لیکن اتفاق سے سمر جاب کی طرح ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نے کام شروع کیا، اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے جو، کیونکہ وہ ہندوستان کے بڑے بڑے جو اخبارات تھے ان کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے تھے، ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے مجھے ایک ایکسپوجر ملا. اور پھر یہ خیال آیا کہ ہمارے شہر میں انگریزی کا کوئی اخبار نہیں ہے، تو یہ ہم شروع کریں. تو ایک چھوٹے سے گروپ نے، ہم لوگوں نے مل کر کے یہ انگریزی کا اخبار اپنے شہر کے لیے شروع کیا، ڈیلی نیوز پیپر، اور یہاں سے میری جرنلزم کی شروعات ہوتی ہے. تو وہ بہت ہیکٹک دور تھا، ہم رات بھر جگتے تھے، اور صبح صبح بینر لیڈ فائنل کی جاتی تھی 3 بجے کے آس پاس، اور اس کے بعد شیٹ چیک کرانے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، شیٹ چیک کر کے، مطلب بڑا ہیکٹک پرانا دور تھا. اس وقت پیج میک اپ اس طرح سے کمپیوٹر پہ نہیں ہوتا تھا. شیبا جی، آپ نے بتایا کہ جب گھر میں یہ حادثہ ہوا اس وقت آپ اپنے ارلی ٹینس میں تھے، مطلب کہ میں امید کروں شاید 15-16 سال کی عمر رہی ہوگی. اس سے کم. تو بچپن کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے، کہ بچپن کیسا رہا آپ کا؟ بچپن بڑا سادہ اور بڑا آئیڈیل سا بچپن تھا، جو نیوکلیئر فیملیز، پڑھی لکھی نیوکلیئر فیملیز کا ہندوستان میں ہوتا ہے شہروں میں. فادر گورنمنٹ جاب میں تھے، مدر آن اینڈ آف جاب میں تھیں، وہ شی واز اے ٹیچر، تو وہ پڑھاتی تھیں. اور اس کے علاوہ وہ گھر میں، کیونکہ ہم جہاں رہتے تھے وہاں کے آس پاس کے جو چھوٹے طبقے کے بچے تھے وہ ان کو پڑھاتی تھیں، اور ان کے بیچ میں وہ مزدوروں کے بیچ میں بھی وہ کام کرتی تھیں، کیونکہ وہ موومنٹ سے جڑی ہوئی تھیں.
تو اس طرح سے بڑا ہی اچھا ہمارا ماحول تھا گھر کا. اور جب اچانک یہ حادثہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو دنیا ہی بکھر گئی. اور اس کے بعد سے ہم ایک بالکل دوسری طرح کے بڑی مستعد سی زندگی میں آ گئے, اور یہ اس احساس سے بھرے رہتے تھے ہمیشہ کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے. تو جو بھی بات چیت تھی, جو بھی آگے کی ایجوکیشن تھی, ان سب پر اس کا اثر تو بہت ہوا. اور اسی وجہ سے جب اس ایکٹیویزم میں آئی تو میں وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کتنا ضروری ہے کہ غیر ضروری وجوہات کی وجہ سے کوئی خاندان نہ بکھرے. اور سب کچھ بکھر جاتا ہے, خاص کر مستقبل بکھر جاتا ہے اگلی پیڑھی کا. تو یہ بہت لازمی تھا کہ اس پر کام کیا جائے. کانپور ایک بہت ہی سادہ سا شہر ہے. وہاں پر بہت ہسٹوریکل یا ٹورسٹ کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہاں پر ایک کامگر طبقہ تھا, ہر طرح کے کامگر وہاں پر تھے. بڑی ملیں تھیں, بڑی فیکٹریز تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسٹیٹیوشنز تھے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے. اور ایک ماحول تھا, سبھی بچے ہمارے آس پاس کے پڑھ لکھ رہے تھے, اور سب کے سامنے ایک مقصد تھا کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے. تو بڑا عام سا لیکن بڑا پروٹیکٹڈ سا ماحول تھا. کچھ بھی ایسا نہیں تھا اس دور میں کہ ہمیں یہ لگے کہ ہمیں کوئی چیز پیچھے کھینچ رہی ہے. ایک عام ہندوستانی شہر جیسا ہوتا ہے ویسے ہی تھا. آپ کے اسٹرگل کی ہم نے جب بھی بات کری, آپ نے اپنے والدین کے بارے میں بتایا, آپ نے اس حادثے کے بارے میں بتایا, آپ نے اتر پردیش کے اپنے شہر کے بارے میں بتایا, بچپن کے بارے میں بتایا. لیکن آج جو آپ کے شوہر ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے, آپ معاشرے کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس میں وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں؟ جی, یہ ایک بہت ہی خوبصورت اتفاق ہے میرے لیے کہ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں پر ایک میگزین نکالی جاتی تھی, اور وہ ہندوستان کی اردو کی سب سے پرانی میگزین ہے, اس کا نام ہے دین دنیا. تو یہاں پر پڑھنے لکھنے کا ماحول پہلے سے موجود تھا, یہاں صحافت پہلے ہی سے ہو رہی تھی. اور اس اتفاق کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اپنے کسی بھی کام میں رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. دیکھیے, ہندوستانی معاشرے میں گہنے زیور سلک تو بہت شوہر دیتے ہیں اپنی بیویوں کو, لیکن بہت کم شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی خواہش پر میگزین نکلوا کر کے دیں اور میگزین نکالنے میں مدد کریں. تو میرے شوہر ارشد علی فہمی صاحب نے سب سے بڑا جو وہ میرا سہارا بنے اس لمحے میں, کہ جب میں دلی میں آئی شادی ہو کر کے اور میں نے کہا کہ یہاں پر میں اپنی الگ میگزین اب پھر سے شروع کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے اس میں میری پوری مدد کی, اور ہم لوگوں نے ایک بہت ہی اچھی میگزین نکالی جس کا بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا. اور اسی لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ہوتا ہے مردوں سے مخالفت. ایسا بالکل نہیں ہے. فیمنزم کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کمی رہ گئی ہے ایک دوسرے کو انسان سمجھنے میں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں, اس کو پورا کیا جائے, اور نا انصافی کا جو نظام ہے اس کو ختم کیا جائے, انصاف کا نظام لایا جائے. یہ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ جہاں کمی رہ گئی ہے اسے پورا کرنا ہے, کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ فیمنزم کو کافی نیگیٹو لے کر جاتے ہیں. اب ایک آخری سوال آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ سے بنتا بھی ہے. اچھا, ہمارے جو پروگرام ہے اس کا نام ہے خواب ہمارے تعبیر بھی ہماری, اور ہم چاہتے ہیں جو بھی خواتین ہمیں دیکھتی ہیں یا جو لڑکیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں, انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وہ تعبیر اپنے مطابق لکھیں, نہ کہ معاشرے کے مطابق. تو آپ سے ایک تو سوال یہ بنتا ہے کہ آگے آپ کا خواب کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. دوسری چیز یہ کہ یہ آپ کو تو بتانا ہی چاہیے, کیونکہ آپ فیمنزم کی بات کرتی ہیں, آپ اسلامک فیمنزم کی بات کرتی ہیں, آپ خواتین کی بات کرتی ہیں, آپ نے بہت ریسرچ بھی کری ہے, بہت کام بھی کیا ہے. تو لڑکیوں کو, ان خواتین کو جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ مشکلات ان کے سامنے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی, آپ زیادہ واقف ہیں ان ساری چیزوں سے, ان کو کچھ کہنا چاہتی ہیں, میسج دینا چاہتی ہیں آپ؟ ہندوستان ایک جمہوریت ہے جہاں تمام ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو کمزوروں کو امپاور کریں, اس میں خواتین بھی شامل ہیں. ہمارے پاس کئی انسٹیٹیوشنز ہیں, سرکاروں کے بجٹ ہیں, اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی بہن, اپنی بیٹی, اور خود اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنے اندر شعور پیدا کیجئے, جس سے آپ زندگی کے ہر مقام پر بہتر فیصلے کریں, جس میں کبھی بھی آپ کے ساتھ معاشرہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. اگر آپ اچھے فیصلے کریں گی, اس میں آپ کے والدین, آپ کے گھر والے اور آپ کا سماج آپ کا ساتھ دے گا. سماج کو مضبوط بنانے میں آپ کا اپنا جو یوگدان ہو سکتا ہے اس کو لے کر کے آپ سجگ ہو جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میرے اپنے خوابوں کی تعبیر کا سوال ہے, ابھی تھوڑا سا کام باقی بچا ہے. بہت سارے ایسے قانونی معاملے ہیں جو کمزور ہیں,
اور لیگل ایکٹیویزم پر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہماری سرکاریں بھی ہماری باتیں سن رہی ہیں. تو جو بھی کمی رہ گئی ہے گھر کے اندر برابری اور انصاف کو لانے میں، اس پر ہم کام کرتے رہیں گے. ایک انصاف پسند اور برابری کی عزت کرنے والا خاندان ہی ایک صحت مند معاشرہ بناتا ہے، اور میرا خواب یہی ہے. بہت خوبصورت خواب آپ نے دیکھا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہندوستان کی ہر خاتون کو یہ خواب دیکھنا چاہیے اپنے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اور یہ خواب پورا بھی ضرور ہونا چاہیے. شیبا جی، ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. دوردرشن اردو کا بہت شکریہ. اور یہ تھی شیبا جی، جو کہ ایک اسلامک فیمنسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، ایک ریسرچ اسکالر ہیں، اور بھی بہت سارے کام آپ نے کیے ہیں، اور ایک نامی گرامی ہستی ہیں. جو خواتین کو میسج میم نے دینا تھا وہ دے دیا. اب میں مردوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک باپ ہیں، اگر آپ ایک بھائی ہیں، آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیے، انہیں پڑھائیے، کیونکہ جب تک ہماری بیٹیاں پڑھیں گی نہیں، ہماری بہنیں پڑھیں گی نہیں، تب تک دیش بھی آگے نہیں جائے گا. کئی بار ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہم اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو بڑی لاچار محسوس کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا پورے معاشرے سے کہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے جو خرچہ آپ نے شادی میں سوچ کر رکھا تھا، شادی میں لگانے سے بہتر ہے ان کی پڑھائی پر خرچ کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہاں پر میں ایک شعر بھی پڑھنا چاہوں گا جو کہ ہمارے پروڈیوسر سید نظم اقبال نے لکھا ہے. لازم ہے اس کی ذات پر یقین ہونا، لازم ہے اس کی ذات پر یقین ہونا، آفتاب کے مانند جو چمکتا ہے. تو فی الحال آج اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے اسی وقت، اسی جگہ. تب تک کے لیے خدا حافظ.